अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में कंजूसी के बारे में जानेंगे, यानी बखीली बुख्ल के बारे में जानेंगे कि इंसान कंजूसी की वजह से अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारता है और कंजूसी के बारे में अल्लाह और रसूल ने क्या फ़रमाया, शरीयत में कंजूसी के बारे में क्या आया है कि शरीयत में कंजूसी के बारे में क्या क्या बातें कही गई हैं कि कंजूसी कितनी ज़्यादा बदतरीन शे है। इंसान जो कंजूसी करता है, माल की तमा में, माल की तमन्ना और ख्वाहिश में जो इंसान माल को जमा जमा करके रखता है और कंजूसी ज़िंदगी भर करता रहता है, कंजूसी के सबब क्या शरीयत में उसकी क्या क्या ख़राबियाँ आती हैं, उन्हीं सब बातों को इंशाअल्लाह आज हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियोज़ है आप ख़ुद भी देखें, अपने दोस्तों अहबाब, अपने रिश्तेदारों तक भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अल्लाह और रसूल का पैगाम पहुँचे और सवाब जारिया की सूरत में क़यामत तक आपको इसका सवाब मिलता रहे। हज़रात मोहतरम, बखीली यानी कंजूसी जो है ये बहुत ही मनहूस खसलत है, आदत है। बखील माल रखते हुए भी खाने पीने, पहनने ओढ़ने, वतन और सफ़र, हर जगह, हर हाल में, हर चीज़ में हर किस्म की तकलीफ़ उठाता रहता है और हर जगह जलील होता है और कोई भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखता है। हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सखी जो होता है ये अल्लाह से करीब होता है, जन्नत से करीब होता है, इंसानों से करीब होता है और साथ ही साथ वो जहन्नम से दूर है। बखील जो होता है वो अल्लाह से दूर है, जन्नत से दूर है, इंसानों से दूर है, जहन्नम से करीब है। और यकीनन सखी जो होता है, सखी जाहिल इबादत गुजार बखील से ज़्यादा अल्लाह को प्यारा है। यानी कोई इंसान ऐसा है जो बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करता है, लोगों पर ख़र्च करता है, अगरचे वो जाहिल है, लेकिन ऐसे इबादत गुजार जो बहुत कंजूस है वो उससे बेहतर है वो इंसान। हज़रात मोहतरम, ऐसा इंसान अल्लाह को ज़्यादा प्यारा है। इसीलिए हमेशा ज़हन व दिमाग में इस बात को बिठा के रखें कि सखावत ही अपने अंदर लागू करे और सखावत ही अपने अंदर पेवस्त कर ले और बखीली जैसे हरकतों से और बखीली जैसे कामों से हमेशा अपने आप को दूर रखें। हज़रात मोहतरम, हुज़ूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि धोखेबाज और बखील और एहसान जतलाने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और ये भी हदीस में है कि दो खसलतें ऐसी हैं जो दोनों एक साथ मोमिन में इकट्ठा जमा नहीं हो सकती। एक जो खसलत, एक जो आदत है वो है कंजूसी और दूसरी जो आदत है वो है बदअखलाक़ी। यानी अगर कोई इंसान कंजूस होगा तो वो बदअखलाक नहीं होगा और अगर वो बदअखलाक है तो वो कंजूस नहीं है। इसीलिए ये दोनों खसलतें एक साथ मोमिन में इकट्ठा जमा नहीं होंगी। हज़रात मोहतरम, हदीस का मतलब ये है, जो मैंने अभी हदीस जिक्र की, इसका मतलब ये है कि ये दोनों खसलतें यानी कंजूसी और बदअखलाकी, ये दोनों ही खसलतें बहुत बुरी हैं और ये दोनों ही बुरी खसलतें मोमिन में एक साथ नहीं पाई जाएंगी। जिसका मतलब ये है कि अगर मोमिन अगर बखील होगा तो वो बदअखलाक नहीं होगा और अगर वो बदअखलाक होगा तो वो बखील नहीं होगा। और अगर तुम किसी ऐसे मनहूस आदमी को देखो कि वो बखील भी है और बदअखलाक भी है तो समझ लो कि उसके ईमान में कुछ फितूर ज़रूर है और ये कामिल दर्जे का मुसलमान नहीं है। हज़रात मोहतरम, इस बात को हमेशा हमें अपने ज़हन व दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि सखावत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद है। हम बखीली से दीन और दुनिया दोनों में ज़लीलो ख़ार होंगे, कहीं कुछ नहीं हमको मिलेगा। हम अपनी ख्वाहिशों को दबाकर महल नहीं खड़ा कर सकते। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे चीज़ों के लिए तरसें और हम पैसे को इकट्ठा करें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बीवी किसी बात
کی خواہش کر رہی ہے کسی جائز چیز کی اور ہم اس کو دینے کے بجائے مالوں کو جمع کر کے رکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی غلط عمل ہے۔ ہمارے ماں باپ کو کوئی چیز طلب ہے لیکن ہم اپنے ماں باپ کو ان چیزوں کو نہیں دے رہے ہیں اور پیسوں کی ٹھٹھیری، پیسوں کی گڈیاں بنا بنا کے ہم جمع کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے وبال جان بنے گا۔ اس بات کو ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں کہ بخیل انسان اللہ کو کبھی پیارا نہیں ہوتا۔ اگر پیارا بننا ہے تو سخاوت اپنے اندر لازم کر لو، اپنے اندر سے بخیلی کو دور کر دو، کیونکہ بخیلی سے انسان ہمیشہ کے لیے بخالت کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو جاتا ہے اور کسی کی بھی نظر میں وہ عزت والا نہیں سمجھا جاتا۔ حضرات محترم، یہ تو کنجوسی اور بخیلی کے بارے میں چند باتیں تھی۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل کنجوسی کے علاج کے بارے میں جانیں گے کہ آخر بخل اور کنجوسی کا علاج کیا ہے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جیسے جسم کی ہر بیماری کے لیے کوئی دوا ہوتی ہے، ویسے ہی روح اور دل کی بیماریوں کے لیے بھی کچھ علاج ہوتے ہیں، کچھ دوائیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو کنجوسی اور بخل کا جو علاج ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ عز و جل آج ہم بات کریں گے۔ جیسے جسم کی بیماری کے لیے کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ویسے ہی روح اور دل کی بیماریوں کے بھی کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں۔ انہی ڈاکٹروں میں ایک بہت ہی عظیم ڈاکٹر مجدد تھے جو 5ویں صدی کے ایک عظیم ڈاکٹر امام الصوفیہ جن کو کہہ لیں آپ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فرمان، انہوں نے تصوف پہ بہت ہی عظیم کتابیں لکھی اور تصوف کے اندر انسان کے جسم کا بھی علاج ہے، انسان کے روح کا بھی علاج ہے۔ اگر انسان کو یہ کوئی بھی انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بندہ بنے، اللہ کا پیارا بندہ بنے، اللہ کا دوست بنے، تو اس کو چاہیے کہ تصوف کی کتابوں کی جانب وہ رجوع کرے، جس میں حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ انسان ان کو پڑھ کر صراط المستقیم پر چلنے لگے گا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم نامی ایک کتاب، کیمیائے سعادت جیسی کتابوں کو اتنے اچھے انداز میں امت کے لیے پیش کیا ہے کہ ساری کی ساری دنیا آج ان کی نظیر پیش کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ انسانوں نے کتابیں تو بہت لکھی لیکن احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت جیسی کتابوں کی برابری تک کرنے کے لیے ہزاروں میل ابھی ان کے لیے باقی ہیں، کیونکہ احیاء العلوم اور کیمیائے سعادت ایک معجزہ کی طرح ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے امت کے لیے ایک ہدایت کا سرچشمہ پیش کیا ہے کہ جس کے ذریعے انسان ہدایت کے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ حضرات محترم، تصوف اور خانقاہوں میں جو بخل کا معاملہ ہے اس سے بچانے کی اور ہر وہ اس عمل صالح جو انسان کو اللہ کے قریب کرے اس پر چلانے کا راستہ بتایا جاتا ہے۔ تصوف کے ذریعے خانقاہوں میں انہی سب راستوں پر چلایا جاتا ہے جس کے ذریعے انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے اور اللہ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ حضرات محترم، اسی احیاء العلوم کے متعلق ایک اس صدی کے سب سے بڑے اللہ کے ولی حضرت حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا، جو کہ سید ثناء کوشمبی الہ آباد اتر پردیش انڈیا کے رہنے والے ہیں، انہوں نے احیاء العلوم کے تعلق سے فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد بحر العلوم تا نہ واقف شد ز احیاء العلوم۔ کوئی بھی مولانا، کوئی بھی عالم اس وقت تک علم کا سمندر نہیں بنتا جب تک کہ وہ احیاء العلوم سے واقف نہ ہو جائے، احیاء العلوم سے واقفیت نہ رکھے، احیاء العلوم کو ازبر وہ اپنے ذہن و دماغ میں نہ بٹھا لے، ان کا مطالعے ان احیاء العلوم کا ایسا مطالعہ کرے کہ اس کے دل و دماغ میں اتر نہ جائے، تب تک وہ انسان علم کا سمندر، وہ مولوی علم کا سمندر نہیں بن سکتا۔ حضرات محترم، آئیے ہم بخل کا اور کنجوسی کا علاج حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے جانتے ہیں کہ آخر امام غزالی نے کنجوسی کے علاج کے بارے میں کیا فرمایا۔ حضرات محترم، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کنجوسی ایک ایسا مرض ہے کہ اس کا علاج بے حد دشوار ہے، خصوصاً کوئی بڈھا آدمی اگر بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ تقریباً لا علاج ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے۔ اور کنجوسی کا سبب مال کی محبت ہے، جب تک مال کی محبت دل سے نہیں مٹتی کنجوسی کی بیماری کبھی بھی نہیں اس سے دور ہو سکتی۔ پھر بھی اس کے دو علاج بہت ہی کامیاب اور کارآمد ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ اول یہ کہ آدمی یہ سوچے
کہ مال کے مقاصد آخر کیا ہے، مال کے جو مقصد ہوتے ہیں مال کو جمع کرنے کے، ان کے مقاصد کیا ہیں اور میں کس لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی میں نے انسان و جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جس کی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا یہ کی ہے کہ لیعرفون، یعنی اللہ نے انسانوں و جنات کو صرف اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اور ایک مقام پہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کنتو کنزن مخفین فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا تو میں نے یہ چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا فرمایا۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن و دماغ میں رکھے کہ ہر انسان کو اللہ نے اپنی معرفت کے لیے، اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور یہ اللہ کو اللہ کی جو پہچان کرانے کا کام ہے یہ اللہ کے ولی کرتے ہیں۔ خانقاہیں اسی لیے قائم ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی پہچان کرائیں۔ اللہ کے ولیوں نے جو خانقاہیں قائم کی وہ اسی مقصد کے لیے قائم کی کہ وہ اللہ کی معرفت کرائے، وہاں پہ اللہ و رسول کا ذکر ہو، اللہ کا فکر ہو، اور 24 گھنٹے وہاں پر اللہ و رسول کا کام ہی ہوتا ہے، وہ ہوتی ہے خانقاہ، اور خانقاہوں کا وجود اسی لیے قائم کیا گیا تھا۔ حضرات محترم، انسان یہ سوچے کہ آخر مجھے کس لیے پیدا کیا گیا، اور مجھے دنیا میں مال جمع کرنے کے ساتھ ساتھ کچھ عالم آخرت کے لیے بھی ذخیرہ جمع کرنا چاہیے۔ جب یہ خیال دل میں جم جائے گا تو پھر دل میں دنیا کی بے ثباتی اور عالم آخرت کا دھیان پیدا ہوگا، اور ناگہاں دل میں ایک ایسا نور پیدا ہو جائے گا کہ دنیا سے اور دنیا کے مال و اسباب سے بے رغبتی اور نفرت پیدا ہونے لگے گی۔ پھر بخیلی اور کنجوسی کی بیماری خود بخود دل سے ختم ہو جائے گی، اور جذبہ سخاوت اس طرح پیدا ہو جائے گا کہ خدا کی راہ میں مال خرچ کرتے ہوئے اس کو لذت محسوس ہونے لگے گی، اس کو خوشی ہوگی۔ حضرات محترم، اسی طرح کنجوسی کو دور کرنے کا جو دوسرا علاج ہے وہ یہ ہے کہ بخیلوں اور سخی لوگوں کی حکایات پڑھے، ان کے واقعہ کو پڑھے، ان کے قصوں کو پڑھے کہ آخر بخیل لوگ کیسے تھے اور سخی لوگ کیسے تھے، اور عالموں سے بکثرت اس قسم کے واقعات کو سنتا رہے، علماء سے سنے اپنے، کیونکہ وہی ہمارے رہبر ہیں، وہی ایسے ہیں جو ہم کو اب قیامت تک ہمارے لیے رہنما ثابت ہوں گے۔ بخیلوں کا انجام ان سے سنے، کتنا برا ان کا انجام ہوا ہے، اور سخی لوگوں کا انجام کتنا اچھا ہوا ہے۔ اس قسم کے واقعات و حکایات پڑھتے پڑھتے سنتے سنتے بخیلی سے نفرت اور سخاوت کی رغبت دل میں پیدا ہو جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ کنجوسی کا مرض جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ کنجوسی اور بخیلی کے بارے میں چند باتیں تھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔